नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज का हमारा मौजू अल्लाह की ज़ात और उसकी सिफ़ात है। नाज़रीन, यकीनन आपने इस मौजू को बहुत सुना होगा, पढ़ा होगा, बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ कि आपने इस मौजू को लिखा भी होगा तो कोई बाइद नहीं। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम कुरान और हदीस के साथ साथ इल्म कलाम का भी कदर सहारा लेकर के अल्लाह की ज़ात और उसकी सिफ़ात को प्रैक्टिकली अज़ली और अबदी साबित करने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ख़ुद समझ जाएंगे कि अल्लाह की ज़ात का अज़ली और अबदी होने का मतलब क्या है। नीज़ पूरी दुनिया में मज़हब इस्लाम के अलावा जितने भी बातिल मज़ाहिब हैं जो अल्लाह की ज़ात के वजूद के मुनकिर हैं या अल्लाह की ज़ात के वजूद के मुक़िर हैं और अल्लाह की सिफ़ात के कदीम होने के मुनकिर हैं, या बहुत सारे ऐसे मज़ाहिब हैं जिनको यहाँ पर गिन गिन कर बयान करना मुमकिन नहीं। गर्ज़ तमाम ऐसे मज़ाहिब को आप खामोश करने की सकत और क्षमता अपने अंदर महसूस करोगे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, शुरू से आखिर तक बंधे रहिएगा। सामईन, सोशल मीडिया का दौर है। मज़हब इस्लाम को तरह तरह की शक्लों में पेश किया जा रहा है। कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़ात को टारगेट किया जाता है और कहीं कुरान करीम को जलाने की खबरें मौसूल हो रही है। कहीं अहादीस मुबारका पर ज़ौफ़ की लेबल लगा करके मार्केट में डिवैल्यू किया जा रहा है। और हद तो ये है कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर तान करके उम्मत को फ़िरका वारियत की आग में धकेला जा रहा है और असल उलमा से काटा जा रहा है। नीज़ जितनी भी ऐसी ताकतें काम कर रही है और जितने भी मज़हब इस्लाम के नाम पर मनगढ़ंत किस्से और कहानियों को दीन बना बना करके एक सीधी सादा उम्मत को जो है अपने असल रास्ते से, अपने असल ट्रैक से हटाने का काम कर रहे हैं, उन तमाम को हम कोशिश करेंगे, प्रैक्टिकली हम इस चीज़ को साबित करने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह की ज़ात से कौन सा इल्म मुताल्लिक़ है और अल्लाह तबारक व तआला को असल मानन किस तरीक़े से समझा जा सकता है। नाज़रीन, हमारी मजाल नहीं कि हम इतने बड़े मौजू पर बात कर सकें, लेकिन आए दिन किसी न किसी सबील से जो है ऐसे लोग खड़े हो रहे हैं, मज़हब इस्लाम के ठेकेदार बन रहे हैं, जिनका मज़हब इस्लाम से दूर दूर तक कोई रब्त नज़र ही नहीं आ रहा। ये सोचने पे मजबूर हो गए कि अगर इसी तरीके से इन्हें खुलेआम जो है काम करने दिया जाए, खुलेआम उनको जो है आज़ादी दी जाए, तो कोई बाइद नहीं कि आने वाली दहाई में मज़हब इस्लाम अपनी असल शक्ल और हैयत से फिर करके रस्मी शक्ल इख्तियार करे। इसलिए हमने बड़ा सोच समझ करके ये इक़दाम किया, ये कदम उठाया कि अल्लाह तबारक व तआला का तारुफ पूरी उम्मत के सामने आया हो जाए। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला का तारुफ ये अक़ल पर मौकूफ़ है। जब तक अल्लाह की ज़ात को समझा नहीं जा सकता, तब तक अल्लाह तबारक व तआला को मानना बड़ा मुश्किल है। कलमे के जो दो जुज़ हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ला इलाहा इल्लल्लाह जो पहला वाला जुज़ है उसका ताल्लुक़ अक़ल से है। जब तक कि वो समझ में ना आए तो आदमी के लिए अल्लाह की ज़ात को मानना, अल्लाह के अहकाम पर चलना बड़ा मुश्किल और दुश्वार है। तो इसलिए सबसे पहले हम इसी पर बात करते हैं। तो अल्लाह की ज़ात को समझने से पहले अक़ल को समझना ज़रूरी है। तो नाज़रीन, अक़ल क्या चीज़ है? एक तो वो अक़ल जो हम अपने आम लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं,
اور دوسری عقل سے وہ عقل مراد ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننا اور پہچاننا موقوف ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا، حدیث پاک میں ہے انسان کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا اور عقل کو اپنے سامنے بلایا اور عقل سے کہا کہ مجھے اپنی عظمت کی قسم، میں نے آج تک تم جیسی عظمت والی چیز، تم جیسی عظیم مخلوق میں نے پیدا نہیں کی۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس عقل کو عزت اور مقام اور مرتبہ بخشا۔ اس کے بعد اگر فرشتوں کی بات کی جائے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش بنایا تو فرشتوں کو دیکھ کر کے بڑی حیرت ہوئی، عرش کی خوبصورتی، عرش کی بناوٹ اور عرش کی سجاوٹ، اس کو دیکھ کر کے انہیں بڑا تعجب ہوا، اور تعجباً انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ، کیا عرش سے بھی کوئی عظیم، کیا عرش سے بھی کوئی جو ہے قیمتی کوئی چیز آپ نے بنائی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، ہاں، عرش سے بھی بڑھ کر ایک چیز میں نے پیدا کی ہے اور وہ ہے عقل۔ تو پتہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر بھی عقل کو عظیمت اور فوقیت عطا فرمائی۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہوئی۔ اب آئے حدیث کی کیٹیگری میں، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب، مجھے بتائیں انسان دنیا میں کس سے کامیاب ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل سے۔ اس کے بعد آخرت میں کس سے کامیاب ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، پھر اعمال کا کیا دخل ہے؟ آدمی عمل کیوں کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حیرت سے جواب فرمایا کہ عائشہ، عمل تو وہی کرے گا نا جس کے پاس عقل ہو، جو عقل سے کام لے، اور اسی کے اعمال ویلڈ ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کافر بہت بڑے بڑے کام دنیا میں کرے، اس کے لیے آخرت میں اس کا کوئی اجر اور کوئی بدلہ اور کوئی ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ اعمال کو کرنے سے پہلے عقلاً اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے ابن کثیر کے اندر، مسند احمد میں اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا عالم عاقل ہے۔ پھر سوال کیا، یا رسول اللہ، سب سے بڑا عابد کون ہے؟ عبادت کرنے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا عابد عاقل ہے۔ تیسری مرتبہ سوال کیا، یا رسول اللہ، سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار عاقل ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی مرتبہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے بتائیں کامیاب ہونے والا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیاب ہونے والا عاقل ہے۔ تو پتہ چلتا ہے ہر چیز ڈیپینڈ عقل پہ ہے، عاقل ہونا شرط ہے، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھ سکتا ہے۔ اس وجہ سے کلمے کے جو 2 جز ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، اس کے لیے کوئی پریکٹیکلی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کو عقلاً سمجھنا ہے۔ جتنا اللہ کی ذات کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اتنا ہمارے محمد الرسول اللہ والے اعمال میں پیوستگی اور مضبوطی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، عقل کا اتنا بڑا دخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم عقل کو بنایا۔ بلکہ آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت سنی ہوگی، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور آگے اسی میں ارشاد ہے أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، اور ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں تمام انسانوں کو پیدا کر کے جو ہے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم سب نے، جتنے بھی دنیا میں انسان آئے ہیں یا گئے ہیں یا قیامت کی صبح تک آنے والے ہیں، سب نے یک زبان ہو کر کے اقرار کیا تھا، بلا شہیدنا، کیوں نہیں، ہم تو اس کا اقرار کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو ہم نے ازل میں اقرار کیا ہے، جب ہم اس دنیا میں اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم نے کب اقرار کیا۔ اس کو ذرا سمجھیے گا، یہ سمجھنا بڑا دشوار ہے۔
یہ جو ہم نے ازل میں اقرار کیا تھا، علماء کرام نے لکھا ہے یہ جو اقرار ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کے ساتھ پیوست کیا۔ مثال کے طور جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے فوراً بعد یہ بچہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ اس سے کوئی یہ نہیں سکھاتا کہ تمہارا کام جو ہے آنکھوں سے دیکھنا ہے، کانوں سے سننا ہے، ناک سے سونگھنا ہے، منہ سے کھانا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری علم میں داخل کی ہے، ان کے لیے کوئی الگ سے کوئی کتاب اور کوئی سبق پڑھنا نہیں پڑتا۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عقل بنائی، اسی عقل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرتاً یہ چیز رکھی ہے کہ خالق اور مالک صرف ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس کی ایک مثال سے میں آپ کو سمجھا دوں۔ ایک وہ شخص جسے مذہب اسلام کے بارے میں کوئی علم نہیں، کوئی پتہ نہیں، 20-25 سالوں سے ایک مورتی اپنے ساتھ لے پھر رہا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے، جہاں بھی جا رہا ہے اسے ساتھ اٹھا کر کے اس کی عبادت کرتا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ ناظرین، ایک وقت اس پر آتا ہے وہ جو ہے کسی دریا یا کسی سمندر میں جو ہے گر کر کے ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے، حالانکہ وہ مورتی جو کئی سالوں سے 20 سالوں سے 30 سالوں سے 50 سالوں سے اپنے ساتھ لیے پھر رہا ہے، اور اس کا یہی جو ہے اس کا عقیدہ ہے کہ یہ مورتی مجھے ہر کام میں میری مدد کرتی ہے، یہ میرا خدا ہے۔ جب یہ ڈوبنے لگتا ہے، یہ دنیا میں ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا انسان جانتا ہے کہ جو ہی یہ ڈوبنے لگتا ہے یہ فوراً اس مورتی کو اٹھا کر کے پھینک دیتا ہے، اور پھر اس کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں کہ اے بھگوان مجھے بچا، اے بھگوان مجھے بچا۔ عقل کا تقاضا ہے جس بھگوان کو 50 سالوں سے اپنے ساتھ لیے پھر رہا ہے، اور ہر جگہ پہ پہنچنے کے بعد جس کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، جب ڈوبنے کا وقت آیا اس وقت اس نے بجائے اس مورتی کے سامنے پوجنے کے، اس سے سجدہ کرنے کے، اسے پھینک کر کے کسی اور کو پکارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں اپنا تعارف رکھا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کو تمام چیزوں پر فوقیت عطا کی۔ یہ جو الست بربکم کا مطلب ہے، جیسے انسان پیدا ہوتے ہی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اسی طریقے سے فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے رکھا ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے۔ اس کے دل میں یہ چیز ہے کہ مجھے کوئی بنانے والا ہے، کسی نے مجھے بنایا ہے، اور کائنات کا ایک سسٹم کے مطابق چلنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس بنانے والے کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے۔ تو اس لیے عقل کا جاننا ضروری تھا۔ تو یہ عقل کا تعارف تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے، اب اسی عقل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو سمجھنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے انتظار کریں، انشاءاللہ ملتے ہیں آئندہ ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔